अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में सईद काजी हैं मेरे साथ और इस्लामाबाद से हैं रऊफ क्लास रजा। नाजरीन, पाकिस्तान का मुआशी हब कहलाया जाने वाला शहर कराची आज मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम किया जा रहा है। वजह टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, अगवा, डकैतियां और कराची पर कब्जे की लड़ाई है। और कराची से ऐसी ही खबरें अखबारों की शह सुर्खियां बनती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी अब कहा है कि कराची पर माफिया और दहशतगर्दों का कब्जा है। सिर्फ कल ही के दिन अगर देखा जाए तो 10 अफराद टारगेट किलिंग का निशाना बन गए। क्या कराची का पुरअमन शहर बनना सिर्फ एक ख्वाब ही बनकर रह गया है? आज हम इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आजाद रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की भी जरा सुन लीजिए, जो कहते हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस में शराब, चर्च और गैर अखलाकी हरकत की जाती हैं, कमरों में महफिलें सजाई जाती हैं। ऐसे इल्जामात से जो परेशान अराकीन थे, ये पार्लियामेंट इसे जहालाना गुफ्तगू कहते रहे कि दस्ती ने मस्ती की है, ये तो खुद तेल चोरी में मुलविस हैं। उधर पुलिस ये कह रही है कि अदालती इजाजत के बगैर हम लॉजेस में सर्च ऑपरेशन नहीं कर सकते। आखिर ये मामला क्या है और जमशेद दस्ती के इल्जामात में आखिर सच्चाई कितनी है, इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ खबरें काजी साहब और काजी साहब से भी लेंगे। सबसे पहले काजी साहब से पूछ लेंगे वो आज क्या शेयर करेंगे। जी काजी साहब। शाजिया, आज हमारी वजारत खारजा की जो स्पोक्स पर्सन है तस्नीम असलम साहिबा, उनकी मैं एक रिपोर्ट हुई है। आज उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की थी जिसमें खास तौर पे सीरिया के ज़िमन में उन्होंने बात की और बड़ी सख्ती और बड़े गुस्से में नजर आ रही थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम थी और लगता था जैसे कुछ वो लेक्चर इन डिप्लोमेसी दे रही हैं। और वो उनका ये कहना था कि ये सवाल करने वालों का जो इंटेलिजेंस लेवल है शायद वो बहुत कम है या उन्हें बात समझ में नहीं आती। तो आज हम अपनी इसी उनकी जो बात है इसके ज़िमन में देखेंगे कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या थी, कितनी माशाल्लाह मिसाली थी, और आज हम उसके कौन कौन से फ्रूट्स जो हैं उस इंतहाई जानत पर मबनी खारजा पॉलिसी के, इस पर थोड़ा बात करेंगे। और साथ ही अफगानिस्तान में एक रिपोर्ट आई है मेडिसिन साइंस फ्रंटियर, ये मैं इसका इंग्लिश में बोल रहा हूँ, वैसे तो ये फ्रेंच है, ना जाने इसका फ्रेंच में क्या प्रोनाउंसिएशन हो। ये एक तंजीम है वो जहाँ वो सेहत के हल्के में काम कर रही है। मैंने इसकी खबर को इसलिए चूज किया कि कहा यह जा रहा है कि जब 2014 के अवाखिर में या 2015 के शुरू में अमेरिका चला जाएगा तो न जाने क्या क़यामत आ जाएगी। तो थोड़ी सी क़यामत जो आज अमेरिका की मौजूदगी में वहां टूट रही है वो हम इस तंजीम के ज़िमन में, उसकी ये वेस्ट की तंजीम है, उसके फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे और आखिर में बलवाल का फॉलो अप लेंगे। कल हमने जो स्टोरी ली थी जो एक गरीब आदमी को घर से महरूम कर दिया, बलवाल से हमारे साथ होंगे असलम बेग। ठीक है, क्लासेस साहब के पास चलते हैं। जी क्लासेस साहब, आप क्या बताएंगे आज? जी शाहजहा, दो स्टोरीज हैं। एक तो $50,000 का एक अतिया मिला था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को कि सैलाब ज़दगान के लिए कुछ बैरूनी जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, कुछ उन्होंने दिया, कुछ एक दो कोई इदारे थे उन्होंने दिया। 9 माह गुजर गए, वो $50,000 जो है अभी तक वो बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। इसकी कहानी सुनाएंगे कि कैसे ये लोग जो हैं यहाँ पे सैलाब ज़दगान रुल गए हैं और इनके पास टाइम नहीं है। ये भी बताइएगा कि पड़ा भी हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। अभी हमें तक तो यही बताया गया कि पड़ा हुआ है, अब आगे पीछे हो गया तो आपको पता है करतब तो बहुत बड़े करते हैं, बड़े बड़े मदारी बैठे हुए हैं यहाँ पे और इनकी जेब में, जैसे काजी साहब कहते हैं, जितनी हिमालय की इतनी ऊंचाई है उससे ज्यादा समंदर की गहरी तो जेबें हैं इनकी भी हैं जेबें। नहीं, अभी रिसेंटली पता लगा है कि इतनी ऊंचाई नहीं है, बस इतनी शिमला पहाड़ी जितनी ऊंचाई है ना। शिमला पहाड़ी वहाँ पे इंडियन साइड पे जो है, या जो आपके साथ लाहौर वाली जहाँ पे हमारा प्रेस क्लब है, हमारे ऑफिस के करीब ही जो है लाहौर वाली, फिर ठीक है। दूसरी स्टोरी जो आपसे शेयर करनी है कि कल एक रिपोर्ट पेश की गई कौमी असम्बली में, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका रोना हम रोते रहते हैं कि किस किस सूबे को पिछले 10 सालों में या 5-6 सालों में इनको एनएफसी की मद में कितने अरबों खरबों रुपए मिले। मैं तो खुद वो फिगर्स पढ़ के हैरान हुआ हूं। वो आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब को क्या मिला है, कितने इनको पैसे मिले हैं, सिंध को, केपीके को, और ये पैसा कहां पे खर्च हो रहा है। और यहाँ पे ये विफाकी हुकूमत कहती है जी कि गरीब और पसमानदा इलाकों की डेवलपमेंट करना हमारा काम नहीं है। तो आपके साथ वो पूरा डाटा शेयर करेंगे कि पिछले 5 सालों में या 6 सालों में ये हुकूमतें जो है, सूबाई हुकूमतें, ये सेंटर से कितना पैसा लेके गई हैं जो सिर्फ 4 बड़े शहरों में खर्च हुआ है, उसकी डिटेल आपको ठीक है। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम कराची के हालात पर बात करेंगे। सिर्फ कल ही के दिन कराची में टारगेट किलिंग का निशाना बने 10 अफराद, जिसमें कराची में आलिम दीन और मदरसे के मोहतरम समेत 10 अफराद इसमें शामिल हैं। काजी साहब, एक तरफ रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है,
دوسری طرف آپ ٹارگٹ کلنگ کی ایک دم ایک لہر اٹھتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کراچی کی جو مین ایشو ہے نا، ہم یہ آئے تھے، انہوں نے کہا ہم یہ کر رہے ہیں، روز آ جاتی ہے خبر 25% قتل بند ہو گئے ہیں، اتنے یہ ساری کہانی ہے. اور سپریم کورٹ کے چیف جو فاضل جج ہیں، چیف جسٹس ہیں، جو انہوں نے کہا، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے احکامات پر عمل نہیں کیا. اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ کراچی کی جو معیشت ہے وہ بہت بڑی معیشت ہے، اور اس معیشت میں جس طرح ہم کل شاید کامران کا پروگرام بھی دیکھ رہے تھے کہ جو لیاری سے گزرتے ہیں اور وہ جو سامان، یہ سارا ایک بہت بڑا ایک کالے دھن کی معیشت کا راج ہے وہاں پہ. اور یہ اب اچھا ایک اور عجیب بات ہے، مثال کے طور پہ چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ایم کیو ایم بالکل اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے، اے این پی کا کوئی واسطہ نہیں ہے بتے سے اور ٹارگٹ کلنگ سے، پیپلز پارٹی بھی نہیں کر رہی، ریاست تو کرتی نہیں ہے اس کو. تو یہ ہے کون؟ کچھ جنات ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ غائب، جس طرح ہم بچپن میں پڑھتے نہیں تھے انویزیبل مین فلم بھی آئی تھی، یہ آتے ہیں قتل کرتے ہیں. اچھا پھر ایک اور کام کرتے ہیں، پھر یہ قبضہ کرتے ہیں، قبضہ زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، زمین وہی ہے مقبوضہ، مگر یہ نہیں پتا چلتا یہ قبضہ کس نے کیا. قبضے کی میں ایک منٹ ٹھہریے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو ہم جس کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے، جس سے ہم بات نہیں کرنا، جس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ہم بات نہیں کرنا چاہتے، وہ یہ ہے کہ کہیں وہ جس طرح وہ کہا تھا کہ میری بکل دے وچ چور، ان کی بکل میں تو چور نہیں ہے کہیں. تو میرے خیال میں جب تک اس ملک کے کراچی کے عوام شاید خود اٹھ کے اس کو اب ٹھیک نہیں کرتے، ٹھیک ہو نہیں پائے. کراچی کے عوام کیا کریں؟ کلاس صاحب کل آپ نے ابھی قبضے کی لڑائی کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے کل بتایا تھا کہ 720 ہندو جو افراد ہیں، مسیحی برادری، وہاں سے نقل مکانی کر رہی، رینجرز کچھ نہیں کر پا رہی، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیر خیریت سے اپنا سامان لے کر واپس چلے گئے. ایک طرف ہمیں طالبان سے وزیرستان کو خالی کروانا ہے، دوسری طرف کراچی میں قبضہ مافیا سے ہمیں کراچی کو خالی کروانا ہے، لوگوں کو یہاں پر آزادی دلوانی ہے. یہ ریاست کی فیلئر ہے. یہ ریاست تو کوئی یہ ٹھوس چیز نہیں ہوتی، یہ آپ کے ادارے ہوتے ہیں جس میں جیسے قائد صاحب بھی کہہ رہے تھے، پولیس ہوتی ہے، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، آپ کی فورسز ہوتی ہیں، آپ کے اور ادارے ہوتے ہیں. یہ ریاست کو بناتے، ریاست کو ایسا تو جا کے کوئی اس نے ہتھیار تو نہیں اٹھانے ہوتے، یہ اس کے ادارے ہیں جو ریاست کے، انہوں نے جا کے وہاں پہ کچھ آپریشن کرنے یا چیزیں کرنی ہے. ایک چیز تو جیسے ابھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ میجر جنرل رضوان جو ڈی جی ان کے رینجرز کے، انہوں نے کئی دفعہ بریفنگ بھی دی ہے اور بتایا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس اپنے بدماش ہیں، گنڈے ہیں، ٹیررسٹ ہیں، عسکری ونگ ہے اور ملیٹینٹس ہیں، رکھا ہوا ہے. اور ابھی تک جو سب سے خطرناک بات ہوئی ہے کہ آپ ٹھیک ہے ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن تو ہو رہے ہیں، ایک بھی پولیٹیکل فگر نہیں پکڑا گیا. جب ڈی جی رینجر صاحب کو پتا ہے، اور وہ بریفنگ میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، وزیر اعظم کو کہا ہے، وزیر داخلہ کو کہا ہے، ایون سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس گئی تھی، اس کو بریفنگ دی گئی تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا 1.5-2 سال پہلے ایک بھی پولیٹیکل آدمی نہیں پکڑا گیا. کسی جماعت کے 2-3 پکڑے گئے، پورے میڈیا نے آپ کو یاد ہوگا سر پہ اٹھا لیا تھا، پولیٹیکل فورسز نے شور مچانا شروع کر دیا تھا. یہ بڑے سمجھدار ہیں ہمارے جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں، یہ بڑے سمجھدار ہیں. جو ہی 1-2 بندے ان کو پکڑے گئے، انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، اور جی ظلم ہو گیا، اور جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. تو وہی قائد صاحب والی بات ہے، یہ پھر کون ان کے ساتھ کون زیادتی کر رہا ہے؟ جو وہاں پہ لوگ ہیں، جو آن گراؤنڈ ہیں، جو آپ نے لیاری کی کل ہم نے بتایا کہ 720 وہاں پہ ہندوز اور کرسچن فیملیز وہاں سے مائگریٹ کر رہی ہیں، ان کے کوارٹرز پہ کون قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے ابھی تک ایک بھی پولیٹیکل آدمی نہیں پکڑا گیا. ہمیں بتایا گیا تھا، جو ڈی جی رینجر صاحب نے کہا تھا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے عسکری ونگ کے کوئی کچھ فورسز تو ان کو وہاں پروٹیکشن دے رہی ہیں، ان کو ویپنز دے رہی ہیں، ان کو پیٹرنیج ملی ہوئی ہے، وہ ریفیوج ان کو دیتے ہیں. جو میرے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہے، جس وجہ سے وائلنس نہیں رکے گا کراچی میں، جب تک آپ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی یا دیگر جتنے پولیٹیکل فورسز ہیں، ان کے جو گینگسٹر بیٹھے ہیں، گاڈ فادر بیٹھے ہیں، ڈان بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو پھر سیاسی جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہوئی نا، یہ تو سیاسی جماعتوں کی پھر آپس میں لڑائی ہوئی. جب تک یہ مل کر بیٹھیں گے نہیں، جی ان کو نہ بٹھائے مل کے. یہ بہت غلط کنسپٹ ہے پاکستان میں، جو میں نہیں مانتا اس چیز کو، یا ہو سکتا ہے میرا فلاٹ ویوز ہو، کہ بٹھائیں جی، آؤ جی ایم کیو ایم کو بلا لیں، جی پیپلز پارٹی کو بلا لیں، ان کا تعاون ہمیں چاہیے، کنسنسس. یہ قانون میں کہیں لکھا ہوا ہے آپ کو کنسنسس چاہیے؟ ایک غریب کا گھر آپ نے گرانا تھا، آپ نے کنسنسس لیا، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کی، آپ نے بیٹھ کے بات کی، آپ نے بلڈوزر پھروا دی وہاں بھوال میں آئے جی کہ بچے جانے، ان کی مائیں جانے، عورتیں جانے. یہ پاورفل لوگوں کے یہ اپنے ٹولز ہیں، کہ وہ لوگ جن کی اپنے لوگ گنڈے بدماش میں کراچی ویلس میں یہ ملوث ہیں، ان کے ساتھ مشورے کیے جا رہے ہیں کہ حضور آئیں، آپ ہمارے ساتھ کنسنسس کریں، ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں. جناب اگر رینجرز نے، اگر کراچی پولیس نے کچھ کام کرنا ہے، آپ مہربانی فرمائیں، آپ اگر ایکٹ کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی کریں. نہیں کرتے تو پاکستان کے لوگ 65 سال سے عادی ہو چکے ہیں، اس ماحول کے بھی عادی ہو چکے ہیں. چلیے مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آتے تو بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے عوام کو، خاص طور پر کراچی کے عوام کو، اس کا عادی ہی رہنا پڑے گا. ایک بریک کے بعد
بریک کے بعد خوش آمدید. کیا کراچی کے حالات کا حساب اب عوام کی وہاں کی مجبوری بن گئی, انہیں عادی ہونا پڑے گا اس کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چونکہ جس طرح ہم پہلے کہتے ہیں نا کہ سیاست میں جب اتنا سرمایہ دار آتا ہے, جب ویسے تو ہم کہتے ہیں نا دنیا میں اس سے نوبل پروفیشن نہیں ہے, یہ پیغمبروں کا پروفیشن کہتے ہیں ہم جو سیاست ہے, لیکن جب آپ اس کو کاروبار بنا لیتے ہیں, جب آپ مجھے بتائیں نا آج تک کسی نے یہ فگر کنٹروورٹ کی ہے, کسی نے اس پہ کوئی تنازع کیا ہے کہ جی 1.25 ارب یا 1 ارب کی شام کو جو ہے وہ ڈیلی کا ابھی میں پھر ابھی شاید کامران صاحب کو کوٹ کرتا ہوں, ان کا پروگرام تھا اگلے دن جس میں انہوں نے بتایا اس پہ پہلے ایک رپورٹ آ چکی ہے, ایون نیو یارک ٹائمز تھی غالباً اگر میں بھول نہیں رہا, کہ جی یہاں سے جو راہداری ہے یہ جو لیاری کا علاقہ ہے, آخر یہ کیوں ہے, یہاں سے ڈرگز, یہاں پہ اسلحہ اور ایون جو لیجیٹیمیٹ گڈز ہیں وہ وہاں سے گزر رہی ہیں, اور اس گزرنے کا بھتہ ہے اور اس گزرنے کے پیسے ہیں. تو جس وقت تک آپ بھتے اور کالی معیشت کو ڈسمینٹل نہیں کرتے, اس ویسٹڈ انٹرسٹ کو سے مراد کون کرے گا؟ سیاسی جماعتیں سرکار کرے گی. ہاں جی. اچھا اگر یہ ایک سرکار نہیں کرتی اور اس طرح لوگ بیٹھے رہتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے یوکرین میں ہو رہا ہے, جیسے تھائی لینڈ میں ہو رہا ہے, جیسے ٹرکی میں ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس سے پہلے کہ لوگ خود معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں تنگ آ کے, کیونکہ آخر وہاں ورکنگ کلاس بھی بیٹھی ہوئی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی کنسنٹریشن ورکنگ کلاس کی, اس لیے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, کبھی مذہب شیعہ سنی زبان یہ لسانی, اس لیے تقسیم کرتے ہیں. اس لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کے وہ 2 بم دھماکے انہوں نے چلائے تھے, کیونکہ وہ ساری جعلی ڈویژنز ایویپوریٹ کر گئی تھی ایک لمحے میں جب وہ آئی تھی. تو میرے خیال میں اس سے پہلے کہ معاملات عوام کو ٹھیک کرنے پڑے, یہ ٹھیک کر لیں, بٹ آئی ڈاؤٹ دیر نہیں کر سکتے. میں بھی یہ کلاس صاحب آپ سے پوچھنے لگی ہوں, اس قاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتیں ٹھیک کر سکتی ہیں تو کر لیں. اگر انہوں نے ٹھیک کرنا ہوتا تو کافی عرصے سے کر چکے ہوتے, تو عوام کو اب خود اٹھنا پڑے گا. شازیہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا اس پہ غور کی ضرورت ہے کہ جب ڈی جی رینجرز ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ حضور پولیٹیکل پارٹیز نے خود یہ ونگز بنائے ہوئے ہیں, بدماش گنڈا انہوں نے خود پال ہوئے ہیں, تو وہ کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں ایک غیر قانونی کام کرتا ہوں, میرے پاس ایگزیکٹو پاور ہے, تو میں کیوں ٹھیک کروں گا اس غیر قانونی کام سے جس سے مجھے مال مل رہا ہے, بھتہ مل رہا ہے, پیسے کما رہا ہوں, میرا تو کاروبار ہے, میری تو لیونگ ہے وہ لائف کی. اس لیے لا انفورسمنٹ کے ادارے اگر کچھ کر سکتے ہیں کراچی میں تو انہیں وہاں سے اٹھنا ہوگا, انہیں پریشر لینے ہوں گے. اچھا یہ کیا کہتے ہیں, میری کئی دفعہ بات ہوتی ہے ان کے کراچی کے 2-4% ہمارے بھی جاننے والے ہیں, کچھ 1-2 دفعہ رینجرز کے افسران سے بھی بات ہوئی, وہ یہ کہ ہمارے اوپر دباؤ آتا ہے. میں کہ یار ہمارے اوپر دباؤ نہیں آتا, آپ کا خیال ہے قاضی صاحب پہ نہیں آتا, میرے اوپر نہیں آتا, ہمارے اخبار کا جو ہمارے چینل کے مالکان ہیں ان پہ نہیں آتا, میڈیا کے دوسرے لوگوں پہ دباؤ نہیں آتا. یہ دباؤ کیا چیز ہے ذرا سمجھائیں ہمیں. دباؤ کا مجھے نہیں سمجھ, ہمارے اوپر دباؤ آتا ہے. ایک گنڈا پکڑیں, بدماش کو پکڑیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے, اس نے غلط کام کیے ہیں, اوپر سے ہمیں نہ دباؤ آ گیا. جب تک پولیٹیکل فورسز کے آپ یہ بڑے بڑوں پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے, چور پکڑ لیا, ڈاکو پکڑ لیا, کسی کو پکڑ لیا, یہ جب وہ کہتے ہیں چور کو مت پکڑیں, چور کی ماں کو پکڑیں. چوروں کی میں پولیٹیکل پارٹیز میں بیٹھی ہوئی ہیں جو ڈی جی رینجرز ہمیں بار بار کہتے رہے, اور ڈی جی رینجرز کا اب یہ ان کا ٹائم ہے جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز انوالو ہیں, ان کے وہاں پہ گاڈ فادر بیٹھے ہوئے ہیں, پولیٹیشین ہیں, وزیر ہیں, وزیر اعلی, گورنر, جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ملوث ہے, کسی کو جی ہاں, سپریم کورٹ کی اس پر ججمنٹ بھی آ چکی ہے باقاعدہ, سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے بالکل. اور کل اور میری ابھی ان سے بات ہوئی تھی, سینٹ کے سیکرٹری ہیں ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے مرتضیٰ صاحب, غلام مرتضیٰ, تو وہ بتا رہے تھے کل پھر ان کی کمیٹی جا رہی ہے وہاں پہ, ان کا اجلاس ہے اور پھر ان کو بریفنگ دی جانی ہے. ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے جس کمیٹی میں پہلی دفعہ آگے ڈی جی رینجرز نے انکشافات کیے تھے کہ پولیٹیکل فورسز ٹیررسٹ ہیں, ان کے اندر ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جس پہ رضا ربانی صاحب نے کہا تھا جی آپ ہمیں ثبوت دیں. انہوں نے کہا جی بالکل میں آپ کو ثبوت دوں گا, جو بعد میں دیے بھی گئے. 400 کی لسٹ بنی تھی جو آپ کو موسٹ وانٹڈ تھے. سو میری تھوڑی سی کراچی پولیس سے اور ڈی جی رینجر صاحب سے گزارش ہے, اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں جو آپ کہتے ہیں تو پھر مہربانی فرمائیں ہمیں دباؤ کی کہانی نہ سنائیں. ہمارے اوپر بھی بڑے دباؤ ہیں, لیکن اس کے باوجود سب لوگ کوشش کرتے ہیں, میڈیا بھی کرتے ہیں, دوسرے لوگوں کو بھی دباؤ ہیں. دباؤ کی کہانی نہ سنایا کریں کہ میرے اوپر دباؤ ہے. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں, آپ بہادر لوگ ہیں, آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے, گن اٹھائی ہوئی ہے, آپ نے شہر کو تحفظ کرنا ہے, کر سکتے ہیں کریں. نہیں ثبوت ہیں ان کے پاس, ثبوتوں سے بات آگے چلی گئی, ثبوت تو ہیں سامنے لے کر. نہیں وہ تو دباؤ کا شکار ہیں. اب مسئلہ یہ ہے جو قاضی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آپ بھی وہی پوائنٹ لے کے آ رہی ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں شہر کو. اب ان سے کیا توقع کریں گے آپ کو شہر ٹھیک کر کے دے گا لوگ. باقی آخری لاسٹلی لوگ آپ کے نہیں اٹھیں گے. ہماری سویلائزیشن میں, ہمارے ڈی این اے میں یہ بغاوتیں نہیں ہیں جو قاضی صاحب بتاتے رہتے ہیں فلاں جگہ ایسے ہو گیا,
فلاں ملک میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں بہت کم ہے. ایک ہی بغاوت ہوئی تھی 1857 کی بغاوت ہمیں یاد آتی ہے, اور وہ بھی بڑے لمیٹڈ شہروں میں تھی. بغاوت کہانیاں نہیں میں اس طرف نہیں آنا چاہتا. 138 دن کی بغاوت ہوئی تھی جنوبی ایشیا میں, جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور بھٹو بنے تھے, اور آج تک آپ پیپلز پارٹی کو مائنس نہیں کر سکے, حالانکہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ایک NGO بن جائے. زرداری صاحب بھی اور وہ بھی, یہ نہیں ہے, مگر آگے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. بغاوت کا اینڈ ہوا ہے وہ سامنے آپ کے. یہ اسلام آباد میں کل سے کیا ہو رہا ہے؟ جمشید دستی نے جو الزامات لگائے, قائد صاحب آپ کی سٹوری پر بھی آئیں گے جو آذربائیجان. لیکن میں پہلے اس پہ کلاسر صاحب آپ کا میں ٹیک اس پہ لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ پرسوں سے ویسے تو میں اسے جمہوریت کا حسن ہی سمجھتا ہوں اس کو بھی, اور نہیں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں سب, لیکن بات یہ ہے بڑے الزامات لگے, دستی صاحب یہ کرتے ہیں, دستی صاحب وہ کرتے ہیں, دستی صاحب تیل چوری کرتے ہیں. او بھائی تیل چوری کرتے ہیں تو پکڑو نا ان کو, میں نے پکڑنا ہے. اب آپ کو تیل کی چوری اس وقت کیوں یاد آئی جب انہوں نے آپ کو کہا آپ یہ کرتے ہیں؟ اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہ غلط ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے قانون, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اصل میں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کلاسر صاحب, وہ طبقاتی نفاذ قانون ہے اس ملک میں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں جسٹس دوراب پٹیل کا انٹرویو کرنے گیا اس کے ساتھ, زبیر رانا کے ساتھ, مارشل لا کا زمانہ تھا. باہر ناکوں پہ لوگ ایک دوسرے کا منہ سونگ رہے تھے. میں نیا تھا اور میں جب گیا اندر, ایک پنجاب کی ایک جو ان کی تھی جگہ کلب, تو میں اندر گیا تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوراب صاحب کے کمرے میں جاتے ہوئے سائڈ سے ایک دروازہ کھلا, تو میں وہاں مکس پارٹی چل رہی تھی, ڈرنکس چل رہی تھی, باہر لوگوں کے منہ سونگ رہے تھے, اندر جو ہے مجھے لگتا تھا کہ میں یورپ کے کسی دالان سے گزر رہا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو ادھر بھی بند کر دیں یا نیچے لوگوں کے منہ سونگنے بند کر دیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آج ہمیں یہ کیوں یاد آیا کہ دستی صاحب بڑے بددیانت آدمی ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یا انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. جو انہوں نے کہا ہے پہلے اس کا بتا دیں اور پھر ان کو بھی قانون کے سامنے لے جائیں. پہلے الزامات دستی صاحب پر لگے کہ انہوں نے کلاسز ویسے ہے نا, پہلے دستی صاحب کو کہا گیا, جمشید دستی کو کہا گیا کہ وہ تیل چوری میں ملوث ہیں, بعد میں انہوں نے الزامات لگائے رکھے قومی اسمبلی پر. ایک بات تو یہ ہے جو دستی صاحب نے زیادتی کی ہے, میرا خیال ہے غلط بات کی ہے, کیونکہ میں پچھلے 15-20 سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں. میرا بھی پارلیمنٹ لاجز آنا جانا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں سے ہمارا بھی ملنا ہوتا ہے, اور بھی وہاں پہ ہمارے جرنلسٹ دوست جاتے ہیں یا پولیٹیشین سے, وہاں پہ فیملیز رہتی ہیں. دستی صاحب کی کیونکہ اپنی فیملی نہیں ہے, اس لیے جس بندے کی فیملی نہ ہو وہ آرام سے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دے. وہاں بچے رہتے ہیں, وہاں پہ بچیاں رہتی ہیں, وہاں پہ ان کے گھروں کے اپنے ساتھ بیوی بچے لے کے آتے ہیں بہت سارے پارلیمنٹیرین. اور موسٹ آف دا جہاں پہ میں جاتا ہوں, مجھے تو اس طرح کی نہ کبھی وہاں پہ جاتے ہو کسی ڈھول کی آواز آئی ہے, نہ کبھی رقص کی آواز آئی ہے, نہ وہ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت ہے, میرے پاس ویڈیوز ہیں. میں بتا دوں کس طرح کے ہوتے ہیں, آج ویڈیو لے کے دیں گے. ایک تو کام کرنا چاہیے دستی صاحب کو, جو انہوں نے غلط کام کیا, جو میں اس پہ آ رہا ہوں, کہ جب آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ سارے ایسے تھے. مطلب کہ لاجز میں لگتا ہے یہ امپریشن کیا ہے کہ لاجز کے ہر کمرے میں 342 کمرے ہیں یا فلیٹس ہیں, ہر کمرے میں یہ کام ہو رہا ہے. اگر کچھ لوگ کرتے ہیں, اگر فیو لوگ ہیں, دیر مائٹ بی ویری فیو, تو آپ کو پھر ان کا نام بتانے چاہیے. آپ وہاں فیملیز رہتی ہیں, ریسپیکٹیبل لوگ رہتے ہیں. اب سب کو نہ انسلٹ کر سکتے ہیں, نہ ہیوملیٹ کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی میرا خیال ان پہ اعتراض آ رہا ہے جو عابد شیر علی صاحب نے بھی کہا ہے کہ 5 کروڑ کی شراب, انہوں نے ایک الزام یہ لگایا. پھر انہوں نے کہا جی 30-40-50 اتنے لوگ ہیں. قاضی صاحب, اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ 5 کروڑ کے قاضی صاحب یہ وہاں پہ لاجز کے اس مین گیٹ پہ دستی صاحب موجود ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے 5 کروڑ کیا ہے؟ ان سے میں سوال کاؤنٹر کرتا ہوں کہ حضور اب مجھے ڈیٹا دیں, کس بنیاد پہ آپ نے کیلکولیشن کیا یہ 5 کروڑ روپے کے, ان کو کیسے پتا ہے کہ 5 کروڑ روپے کے آ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہے کہ اندر کے آفیشل نے مجھے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی کوئی آپ کچھ کریں, ہم اس سے بول نہیں سکتے, اندر جو ہم ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے. قاضی صاحب یہ جو افیشلز ہیں نا, یہاں کی بیوروکریسی, بابوکریسی ایجنسیز کے لوگ ہمیشہ سیاستدانوں کو ایسے استعمال کرتے ہیں. یہ استعمال ہوتے ہیں. اب ٹیلی فون مجھے بھی 10 آتے ہیں روزانہ کے فلان جگہ یہ ہو رہا ہے, اور 20 ٹیلی فون آپ کو آتے ہوتے ہیں. ہر بات پہ میں بھی یقین نہیں کر لیتا کہ مجھے ٹیلی فون آ کے اس کے بعد ٹی وی پہ بیٹھ کے جو میرا جی ہے اور میں کہہ دوں, کیونکہ مجھے کسی افیشل کا آیا تھا. میں سمجھتا ہوں اس پہ اسپیکر صاحب کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے, اس پہ انہیں بیٹھ کے دستی صاحب سے یہ آ کے چیزیں لینی چاہیے اور ان کو نام بتانے چاہیے. یہ غلط بات ہے کہ اب جب یہاں 2 ایم پیز اور بھی تو ہے نا, نبیل گبول صاحب اس کو یس کر رہے ہیں, زہری صاحب اس کو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ٹھیک فرما رہے ہیں, تو 3 ہو گئے نا. میرا قاضی صاحب میرا سمپل سا ویو یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں اسکینڈل لے کے, نہیں میں اسکینڈل لے کے آتا ہوں نا, میں لوگوں کو نامینیٹ کرتا ہوں, بتا دوں. اگر میں یہ سب کا کہنا شروع کر دوں یہ 342 MNAs بیٹھے, سیاستدان بیٹھے, سارے کے سارے ایسے, تو میرا خیال میں غلط کر رہا ہوں. مجھے نامینیٹ کرنا چاہیے, نام دینا چاہیے. دستی صاحب میں جرات تھی, آئی ہوپ آج وہ جرات کا مظاہرہ کریں کہ مظفر گڑھ کے مسائل حل کر سکیں. اور اگر یہ الزامات غلط ثابت ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں انہیں نااہل قرار دیا جا سکتا ہے, پورے رکین قومی نااہل نہیں ہوتا, آپ ذہن میں رکھیں. پھر
اس کی سزا ہوتی ہے، اس کی سزا ہوتی ہے، جو اس میں کہا بھی ہے کل اسپیکر صاحب نے. پھر قذف آپ جھوٹ بول کے کسی کو بلیم کر رہے ہیں. ہمارے اوپر ڈیفیمیشن لاز ہیں. میں غلط بات کہہ دوں، میں غلط سٹوری لے کے ہوں، میں اسکینڈل ہوں، میرے اوپر ڈیفیمیشن ہوتی ہے. اگر عامر متین صاحب سے کل میں نے ریکویسٹ کی تھی، اگر یہ فہیم صاحب ہمارے ان کو میں نے بھیجا ذرا، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، وہ کل موجود بھی تھے، اگر ان کا ٹیک لے لیا جائے کہ عامر متین صاحب اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ انہیں لائن پہ لینے کی ہمارا ایشو ہے. لیکن میرا کنٹینشن یہ نہیں ہے، میں نہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو اسلام آباد بڑے عرصے سے گیا نہیں ہوں. آپ کہہ رہے ہیں تو ریسٹرکٹڈ ہوگا. ہم جو کہانیاں سنتے ہیں کہ وہاں اڈے ہیں، شرابیں بکتی ہیں، ہر جگہ ہوتا ہے. اخبار میں خبر لگی. اب بات یہ میری رائے یہ، میں صرف میرا اس میں نقطہ یہ نہیں ہے کہ نہ میں اسے جسٹیفائی کر رہا ہوں، نہ یہ کہہ رہا ہوں وہاں ہو رہا ہے میں تو دستی صاحب کو کوٹ کروں. ہماری سوسائٹی میں یہ ایک المیہ بن گیا ہے کہ ہم طبقاتی نفاذ قانون کرتے ہیں. غریب آدمی کے لیے قانون ہے، امیر آدمی کے لیے قانون نہیں ہے. کلاس صاحب اس میں ایشو صرف یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایم این ایز نے جا کے بندے چھڑوائے شرابوں. مجھے نہیں پتا وہ آپ اس کو ثابت کریں، لے کے آئیں. مگر یہاں اگر آپ دیکھیں جو ہم سٹوریز کرتے ہیں کہ یہ ایک زمیندار ہے جی، وہ فلاں رولنگ پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ظلم کر لیا، ہم ترلے کرتے ہیں، پانچ سٹوریز کرتے ہیں، تب کہیں جا کے اس پہ کیس ہوتا ہے. ہمارے ساتھ عامر متین صاحب لائن پہ. عامر صاحب سن رہے ہیں آواز؟ میں جی بالکل سن رہا ہوں. یہ کیا معاملہ ہے؟ جمشید دستی نے جو الزامات لگائے، کیا کاروائی ہونی چاہیے اگر الزامات جھوٹے ثابت ہوتے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کو بڑے عرصے سے بڑے کلوزلی آپ اس کو کور کر رہے ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ ڈیٹیلز تو میں رؤف کلاسٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پہ الزام لگا دینا یہ بڑی زیادتی ہے، کیونکہ وہاں پہ پارلیمنٹری لاجز میں فیملیز رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، اور معاشرے میں ہر قسم کے اچھے برے لوگ ہیں. اگر وہ واقعی ان کا کوئی الزام تھا تو اسپیسیفک ہونا چاہیے. بس میں 2-3 پہلو ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ دستی صاحب جو ہے خود بھی کوئی پیراگون آف ورچو نہیں ہے. وہ ماشاءاللہ بھی ان کے اوپر کیس چل رہا ہے 3 سال کا فیک ڈگری کا. ATC نے ان کی فیک ڈگری ڈکلیئر کی تھی جس سے وہ ڈسکوالیفائی ہونے والے تھے، تو پھر انہوں نے اس کی وجہ سے الیکشن وہاں سے ریزائن کر دیا، پھر دوبارہ آگے وہ کیس ابھی پینڈنگ ہے. تو ایک تو یہ ہے. پھر اور بھی ان کے اوپر ایک کئی دفعہ پبلسٹی کے وہ کافی خواہش مند رہتے ہیں اور اس طرح کی کئی دفعہ باتیں کرتے ہیں کہ ہر دفعہ کل پرسوں وہ پرائم منسٹر کی اسپیچ کے اندر وہ ڈسکرپٹ کر رہے تھے، صرف اٹینشن چاہ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ. مگر اس کا ایک لارجر ایشو اور بھی آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے انویسٹیگیشن تو یہ والی ساری کر لیں، مگر یہ ویجیلانٹزم کا جو ہم پروموٹ کریں گے، اگر آپ دیکھیں MNA سینیٹر، ان کا یہ ہے کہ چار دیواری کے اندر کسی کے گھر میں کوئی کر رہا ہے، وہاں کی اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنا، پھر اس کو ایویڈنس کے طور پہ پیش کرنا، یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کل کو اگر اس کو ہم انکریج کریں گے تو پھر یہ کل کو ہر آدمی یہاں پہ ڈنڈا پکڑ کے لوگوں کے گھروں میں گھس رہا ہوگا، دیکھ رہے ہیں گھر کے اندر کون کیا کر رہا ہے. تو میرا خیال اس وقت اور ہمارے ملک کے اتنے مسائل ہیں، دہشت گردی کا اتنا مسئلہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارا جو اسلام بڑی جلدی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا روکنا چاہیے. ہم ایک ٹھیک ہے یونائٹڈ انڈیا میں یہ ہم مسلمان مائنورٹی تھے اور ہم سمجھتے تھے ہمارے حقوق وہاں شاید نہیں مل سکتے، تو اس لیے پاکستان بنایا گیا. اب تو ہم 97% مسلمان ہیں، ابھی ہمارا اسلام پتہ نہیں کیوں جلدی میں خطرے میں آ جاتا ہے کہ جناب. اچھا میں ایک سوال عامر صاحب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، آپ بالکل کہہ رہے ہیں یہ ویجیلانس، یہ کلچر نہیں آنا چاہیے، یہ منہ سونگنے بند ہونے چاہیے جو ضیاء الحق کے زمانے سے اب تک ہو رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ جو دو رویے ہیں ہمارے، ایک رولڈ جو ہے وہ بالکل انٹچیبل ہیں، جو مرضی کرتے رہیں، یا تو بند کر دیں، سویرے ترمیم لائیں، ضیاء الحق جو یہ قانون بنائے تھے ختم کرو، اور جو آپ کا طرز زندگی ہے یہاں کی ایلیٹ کا وہ بھی لاؤ، نیچے والوں کو بھی کر دو. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ یہ ڈسکریمنیشن نہ کریں عام آدمی کے ساتھ. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی نہیں ہونی چاہیے اس میں. مگر یہ جو ہے انہوں نے صرف یہاں کی پارلیمنٹری کی بات کی ہے، مگر یہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر یہ کل بات صرف اس پہ نہیں رکی. اس کے بعد PTI کے لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب یہ فلمیں بھی بند ہونی چاہیے، انڈین یہ فرانسی پلاتی ہیں. پھر اس کے بعد اسی طرح ٹرینڈ چل پڑا اور لگ رہا تھا کہ ان کا اگر بات چلے گا تو یہ آرٹس بھی بند کر دیں گے، تھیٹر بھی بند کر دیں گے، اور یہ ورچولی لوگوں کا گھر بننا سے نکلنا بند کر دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ان چیزوں پہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ قدم میں بہت زیادہ سپریشن معاشرے میں باقی اسلامی ممالک بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہر قسم کی زندگی گزارتے ہیں. دبئی میں سب کچھ ہوتا ہے، لیبنان میں ہوتا ہے، ترکی میں ہوتا ہے. تو تھوڑی سی برداشت بھی ہونی چاہیے ان چیزوں کی کہ ہر ایک کا دوسروں کے ویوز. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم غریب لوگ بھی کوئی کام کر لیں تو برداشت کر لیا کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر متین آپ کا. ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
خوش آمدید جی. کل صاحب آپ کی خبریں کرتے ہیں. خلاصہ صاحب میں ایک سٹوری آپ چونکہ اسلام آباد میں کل یہ پریس بریفنگ ہوئی تھی محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ کی, 2 پوائنٹس انہوں نے جو اٹھائے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ سیریا پہ زیادہ بات نہ کریں, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کو یہ جو علم سفارتکاری ہے اس سے آپ نابلد ہیں یا آپ کا انٹیلیجنس لیول بہت لو ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو سمجھ نہیں آتا, اس لیے آپ اس ڈیبیٹ میں تو چنانچہ انہوں نے ہماری دے کالڈ ان کوسچن دی انٹیلیجنس آف دوز. میں آج ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج اس سبام میں ہماری جو سفارتکاری رہی ہے, خیر سے ہم جا گھسے کولڈ وار میں, ادھر یہ تھی ہماری ایک انٹیلیجنٹ فورن پالیسی ضیاء کے دور میں ہوئی, پھر ہم نے بڑی ایک اچھی پالیسی کی پرویز مشرف صاحب کے دور میں, اور آج آپ گھر گھر سے لاشیں اٹھاتے پھرتے ہیں. ان کی انٹیلیجنس اور اعلیٰ جو سفارتی علوم جو ان پہ عبور ہے, اور آج ڈی آئی خان میں جا کے ہمیں ہیلی کاپٹر سے اس آگ کو بجھانا پڑ رہا ہے جو اس اعلیٰ سفارتکاری اور انٹیلیجنس نے, بات اعلیٰ سفارتکاری کی نہیں, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی ہے, اس رولنگ کلاس کی سب سروینس کی ہے کہ یہ کھڑی نہیں ہو سکی اس ملک کے مفاد میں. جو اگر ہم بات کریں تو کہتے نہیں نہیں یہ عقل اور دانش سے دور بات ہے, یہ آپ جہالت پر مبنی بات کر رہے ہیں. علم اور جو دانش ہے ہمیں وہ بتاتی ہے کہ لیٹ جاؤ اور یہاں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے مفادات ہوں یا امپیریلزم کے مفادات ہوں, اسی میں آپ کی فلاح ہے, اور اس کی فلاح آج کراچی دیکھ رہے ہیں. آج وہ کابل کراچی میں آ گیا ہے. یہ تھی ہماری انٹیلیجنٹ خارجہ پالیسی. آپ مجھے کمنٹ کر دیں کہ آج اگر ہم نے یہ کہا کہ سیریا میں اس کانفلکٹ کا حصہ نہ بنے جہاں پہ النصرہ فرنٹ کو وہ پیسے, ہم یہاں قاعدہ پہ لڑ رہے ہیں, قاعدہ کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو یہاں القاعدہ کو ہتھیار بھیجنے شروع کر دیں, تو ڈو یو تھنک وی آر ویری ان انٹیلیجنٹ اور فولش پیپل؟ کراسرا صاحب قائد صاحب اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن ڈیسنسی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہ کہوں اس پہ, کیونکہ اب جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ انٹیلیجنس لیول ہمیں سمجھائے ہیں یا ان کے بارے میں بہت کچھ کامنٹس کیے جا سکتے ہیں, لیکن ڈیسنسی کا تقاضا ہے کہ نہ کیا جائے. چلے وہ ویل لیفٹ بھی کبھی کبھار کوئی چیز ہوتی ہے, چلو ویل لیفٹ کر کے آگے نکل جاتے ہیں, ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیتے ہیں, بینگ اے وومن بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے کے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ. ابھی ان کا بیان چل رہا ہے ہمارا یہاں پہ, یہ ٹکر ہی چل رہا ہے ہمارے دنیا ٹی وی پہ تسنیم اسلم صاحبہ, کیوں یورپ میں رہی ہیں زیادہ تر, اس لیے یورپ میں جو رہ کے آتا ہے وہ ایک احساس برتری کے ساتھ تو آتا ہے. ہمیں تو ہم تو ان کو لگتے ہیں نا کہ یہ شودر ہیں. یورپ کے رہنے والے بابوس کا ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے. جتنے بھی آئیں گے وہ کہیں گے نہیں آپ کو نہیں پتا. یہاں پہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر وقار مسعود ہیں, کوئی فائنینشیل اسکینڈل ان کی منسٹری کا کر کے دکھائیں ذرا, فائنانس منسٹری کا, وہ پہلی بات یہیں سے کرتے ہو بھی آپ کو کیا پتا, آپ کو فائنینشیل میٹرز کا کیا پتا. اس دن آپ کو یاد ہوگا زبیر عمر صاحب ہیں, ساری میں زبیر عمر کہے گا, وہ اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام نہیں لکھتے, وہ محمد زبیر لکھتے ہیں جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے. اس دن ارشد شریف صاحب کا شو تھا, کیوں اس میں کہتے جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کا, اور آپ بیٹھ کے کوشچن کر رہے ہیں. میں نے کہا حضور آپ کتنے سال یہاں پہ پہلے پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہے ہیں یا آپ نے ABC پڑھی ہوئی ہے؟ بھی ایک کامن سینس کی چیز ہوتی ہے. اور اس دن وہ کہہ رہے تھے, بات دوسری طرف نکل جائے گی, جو جھوٹ بول رہے تھے کل وہاں پہ ان کے اپنے بھائی کے بارے میں, منیر کمال کے بارے میں قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش کی گئی, وہ کل کسی وقت میں پھر اٹھا لوں گا اس کو, اس وقت ٹائم نہیں ہے. سو جو بھی یہاں پہ ایک طریقہ واردات بن گئے قاضی صاحب, جس کا اسکینڈل بنائیں گے, جس کو کوشچن کریں گے, جس کو تھوڑا سا آپ چیلنج کریں گے, وہ کہے گا جی آپ کو کیا پتا, عقل کل تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ساری کی ساری چیزیں پتہ ہیں. ابھی وہ فرما رہی ہیں کہ یہ جب ہم اسلحہ بیچتے ہیں, ذرا ان کا بیان غور فرمائیے گا, وہ کہتے ہیں جب ہم اسلحہ بیچتے ہیں تو خیال یہ رکھا جاتا ہے کہ غلط ہاتھوں میں نہ جائے. وہ بات کر رہے ہیں بیرون آپ کے ملک کی جو آپ کے ڈیلز ہوتی ہیں, آئی وش کے اتنی سمجھدار ہماری بیوروکریسی ہوتی کہ پاکستان میں بھی دیکھ لیتے دنیا بھر کا غیر قانونی اسلحہ, ویپن, پاکستان میں آپ یہاں پہ دیکھ لیں. اور دوسری بڑی بات ہے, آج میں اپنے کالم میں ذرا کچھ ان کی جو فارن پالیسی کے وہ جو ہے, آج میں نے کالم لکھا ہے خوفزدہ حکمرانوں کے خفیہ اجلاس, کہ ترکی میں ان کی ملاقات ہوئی, میرے ذرائع نے بتایا, جس میں کارزائی صاحب بھی تھے, نواز شریف صاحب بھی تھے, ہمارے DGISI بھی تھے, اور آرمی چیف اور دیگر بھی تھے. کارزائی صاحب نے اتنی بڑی لمبی چارج شیٹ کی ہے پاکستان کو ان سب کی موجودگی میں کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا. وہاں پہ جو فارن پالیسی ہمیں سمجھا رہی ہیں تسنیم اسلم صاحبہ, وہ تو جو میرے ذرائع کہتے ہیں DGISI نے پھر اٹھ کے تھوڑی سی ہمت کی, جنرل ظہیر الاسلام نے, انہوں نے کارزائی کو چیک کیا کہ آپ کے ہاں سے ایجنسیز ہمارے ہاں کیا کر رہی ہیں, جو پراکسی وار جو لڑی جا رہی ہے. اور یہاں مشہور ہے فارن آفس کے بارے میں, یہ تسنیم اسلم صاحبہ ہمیں انٹیلیجنس لیول سمجھا رہی ہیں کہ GHQ سے ایک ہوادار چڑھتا ہے, ایک بریف لیتا ہے, وہ ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں جو پہلے ڈراپ کرتا ہے فارن آفس, اس کے بعد وزیر اعظم آفس, پھر وہ جا کے پریزیڈنٹ آفس, پھر وزیر خارجہ آفس. ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور آج جو آپ کی ملاقاتیں ہونی ہیں یہ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں, جو لوگ آنے ہیں آپ نے ان کے ساتھ یہ گفتگو. ان کی دانش بھی مستعار ہے, ان کی دانش بھی مستعار ہے, کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہے.
یہ لطیفہ مشہور ہے کہ GHQ کا ایک وہاں پہ حوالدار چلتا ہے جو اس کو گائیڈ کرتا ہے. ان میں جرات ہے کسی فارن آفس کے اس میں کوئی آفیسر میں بیٹھ کے انڈیپینڈنٹ پالیسی بنائے, وہ ہم سے پوچھتے ہیں اور ہمیں انٹیلیجنس لیول سمجھاتے ہیں کہ یہ بڑے سمجھدار ہیں کیونکہ یورپ سے ہو کے آئے ہیں, اس لیے اپنی تعلیم کا اپنا فخر وہ ضرور رکھیں, وہ بڑے مطلب ان کا بڑا ایک رسپیکٹ ہے, لیکن اس طرح کا انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ دنیا بھر میں کسی فارن آفس کا نہیں ہوتا. اگر آپ اس قابل نہیں ہیں, آپ ان کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل نہیں کر سکتے سوالات, تو میرا خیال ہے فارن آفس کو کوئی نیا بندہ ڈھونڈ لینا چاہیے. اس طرح اریٹیٹ کرنے والا, اس طرح لڑنے والا, آگے سے جواب نہ ہو تو پھر انسلٹنگ میرا خیال ریمارکس پاس کرنے والا, تو میں تو حیران ہوں کہ وہ ڈپلومیٹک ورلڈ میں کیسے بیٹھی ہیں. ڈپلومیٹک کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ بری سے بری, غصے سے غصے والی بات کو اتنے پولائٹ طریقے سے کریں گے اگلا بندہ افینڈ نہ ہو. ٹھیک ہے کلاس, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی خبریں بھی شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاس صاحب, NFC سے صوبوں کو اربوں خربوں روپے ملتا ہے جو سوائے لاہور, کراچی, کوئٹہ, پشاور کے علاوہ کہیں اور خرچ نہیں ہوتا, تو کیا صوبے مرکز کو جواب دے نہیں کہ پیسہ برابری کی بنیاد پر اضلاع میں تقسیم کیوں نہیں ہوتا؟ شاہجہ جو سب سے بڑی یہاں پہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور یہ صوبے کر رہے ہیں, انہوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا کہ یہ جو سینٹر ہے, مرکز ہے, یہ ہماری خود مختاری سلب کر کے بیٹھا ہوا ہے. خود مختاری کیا ہے؟ ہماری ایڈمنسٹریٹو پاورز اس نے لے لی ہیں, ہماری فائنینشیل پاورز لے لی ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا فیئر انف, اور آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایک NFC پہ بہت بڑی ڈیل کی گئی تھی, گوادر میں اس میں سائن ہوئے تھے, صوبوں کا شیئر بڑھا دیا گیا تھا, ان کو زیادہ سے زیادہ پیسے دیے, سینٹر نے اپنا شیئر کم کر لیا تھا. اب کل یہاں پہ ایک رپورٹ پیش کی گئی قومی اسمبلی میں جو اسحاق ڈار صاحب نے پیش کی ہے. اسحاق ڈار صاحب سے یاد آیا آج کے ہمارے دنیا اخبار میں بڑا خوبصورت ان کا بیان چھپا ہوا ہے جو کل قومی اسمبلی میں دیا. پہلے وہ میں ان کا زرعی قول آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس سے پہلے 54% وہ فرماتے جی 54% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس سے اگلی لائن ہے, یہ لائن نہیں ہے میری, یہ تو اس طرح کے بیانات تو ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے دیتے رہتے ہیں. 54% وہ فرماتے ہیں امریکہ میں دو چیزیں یقینی ہیں, ایک ٹیکس, دوسری موت. یہ ان کا ہے. میرا ان سے اسحاق ڈار سے سوال ہے, حضور آپ کے 55 کروڑ روپے کے ایسٹ تھے کیش, اس میں سے 41 کروڑ روپے آپ نے ٹیکس بچانے کے لیے بیٹے کو دے دیا قرض حسنہ. آپ اگر شہر کے بچے تھے اور آپ بہت بڑے ایماندار ہیں, آپ بڑے اچھے وزیر خزانہ ہیں, وچ آئی بلیو یو آر, تو حضور تھوڑی سی جرات دکھاتے, ہمت دکھاتے, 55 کروڑ روپے ٹیکس دیتے, پھر بیٹے کو اس میں سے آپ نکال کے دے دیتے 41 کروڑ روپیہ. پھر میں مانتا کہ آپ جو باتیں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ امریکہ میں دو چیزیں بڑی یقینی ہیں, ایک ٹیکس اور ایک موت, اس لیے آپ لوگ امریکہ بھی نہیں رہتے, بچے وہیں پہ رکھتے ہیں, کاروبار وہاں پہ یقیناً کرتے ہیں, لیکن رول کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں ٹیکس بھی چوری کیا جا سکتا ہے. ایک لمحہ دیجیے گا, یہ وہ ٹھیک کہتے ہیں, پاکستان میں بھی موت اور ٹیکس جو ہے یقینی ہے, ٹیکس غریب آدمی کے لیے, موت بھی غریب آدمی کے لیے. بالکل. اب یہاں کہا جاتا ہے لوگ ٹیکس نہیں دیتے, اب یہ کہتے ہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے, یہ ہمیں کہانی سنائی جائے, خود تو دیتے, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, بار بار لوگ کہتے ہیں یار آپ ایک ذکر کرتے ہیں جی اسحاق ڈار صاحب نے 41 کروڑ روپے بیٹے کو قرض حسنہ دے دیا, ٹیکس نہیں دیا, اور میں کہ بھائی جو آپ کا کیپٹن آف دا شپ ہوتا ہے, اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو, وہ غلط کام کر رہا, تو پھر اس کے بعد عملے نے کیا کر رہے ہیں, کیا جہاز چلے گا, کہاں لے کے جائے گا منزل مقصود تک. آپ سنیں جو ٹیکس لوگوں نے دیا, یہ جو میں آپ کو فگر بتانے والا ہوں, یہ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی جیب سے نہیں پیسے دیے جو صوبوں کو دیے گئے ہیں, یہ ٹیکسز سے ہی پیسے اکٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں نے صرف 6 سالوں کا فگر اٹھایا ہے, جب زیادہ پیسے ملے, پنجاب کو 5 سے 6 سالوں میں ان کو 3000 ارب روپیہ ملا ہے پنجاب کو, صرف یہ 5 سالوں کی کہانی سنا رہا ہوں, 3000 ارب. سندھ کو 2000 ارب روپے سے زیادہ ملا ہے, خیبر پختونخوا کو 1000 ارب سے زیادہ ملا ہے, ایسے بلوچستان کو کچھ 600 روپے کے قریب ملا ہے. اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ پروونشل فائنانس کمیشن ہوتے ہیں, ایک جیسے نیشنل فائنانس کمیشن ہے ایسے پروونشل فائنانس کمیشن ہے. آپ نے کبھی قاضی صاحب کوئی خبر پڑی ہے کہ پنجاب کا یہاں پہ یہ پروونشل فائنانس کمیشن ہوا ہو, سندھ کا ہوا ہو, KPK کا ہوا, بلوچستان کا؟ یہ جو ڈکٹیٹر بن گئے ہیں کہ صوبوں نے وہاں سے خود مختاری تو لے لی ہے, آگے انہوں نے وہاں پہ اضلاع کو اپنا غلام بنا لیا. ہونا یہ چاہیے کہ جو ہی آپ کو NFC سے پیسے ملتے ہیں فوری طور پر آپ اپنا اجلاس بلائیں, پروونشل فائنانس کمیشن, ہر آپ یہ ڈسٹرکٹ کو اس کی غربت, اس کی بیکورڈنیس اور اس کی پسماندگی کی بنیاد پر, پاپولیشن کی بنیاد پہ اس میں ڈسٹریبیوشن کریں. یہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی, سارے کا سارا پیسہ آپ کے لاہور پہ لگ رہا ہے یا کراچی لگ رہا ہے یا کوئٹہ اور پشاور میں نظر آ رہا ہے, اور آپ کے 36 یہ ڈسٹرکٹ ہیں جو آپ کے پنجاب کے کسی کو پتہ نہیں ہے. میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, ہمیں یہ پروونشل فائنانس کمیشن کا جو اجلاس اگر کوئی ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیل دیں, انہوں نے کس ڈسٹرکٹ کو کتنے پیسے دیے ہیں. آپ یہاں سے تو
3,000 अरब रुपया ले गए हैं, पंजाब ले गया है, या आपका जो सिंध ले गया 2,000 अरब, हमें ये तो बताएं कि वो डिस्ट्रिक्ट तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। आपने जिला निजाम खत्म कर दिया, वो आपने तबाही फेर दी, वहां बाबू लेके आ गए, डीएमजी आ गए, पुलिस आ गई, उनके साथ मिलकर अब लोगों पे जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, जैसे भवाल वाली स्टोरी आप अभी करेंगे। तो ये वो जुल्म की दास्तान है, ये जुल्म की दास्तान है काजी साहब के। यहाँ से अरबों खरबों रुपए आपके चीफ मिनिस्टर लेके जाते हैं एनएफसी में से, वो लाहौर में खर्च होते हैं। अच्छा, हम मान लेते 4 बड़े शहर हैं, आपका रावलपिंडी है, मुल्तान है आपका, उसके बाद ये गोजरावाला फैसलाबाद लग गया। भाई 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमें 36 डिस्ट्रिक्ट का हिसाब दें। आपके सिंध में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमें एलोकेशन बताएं कि कौन डिस्ट्रिक्ट को आप क्या पैसे दे रहे हैं, किस बुनियाद पे पैसे दिए जा रहे हैं। अभी वो मैंने बेग साहब बाप ने बड़ी वजह बात की, मगर मैं लाहौर की भी एक बात कर दूं इससे पहले मैं बेग साहब के पास जाऊं। 3 मार्च तक स्टे दे रखा है इस हॉस्पिटल का, उन्होंने यहाँ खर्च कर देते, इसको कुछ बना देते, ये जो लेडी ब्लिंकन। लेकिन अभी आते हैं बेग साहब, क्या कल स्टोरी की और कलासरा साहब ने खास तौर पे आज आपसे बात करना चाह रहे हैं कि ये क्या बना उसका। कलासरा साहब इस वक्त बेग साहब लाइन पे हैं। जी बेग साहब कोई फॉलो अप है इसका कि या फिर सोए हुए हैं पूरे के पूरे? जी काजी साहब अभी तक तो आला कम सोए हुए हैं। अच्छा, बच्चे ऐसे ही खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। हम साबिक नाज़िम है जमात इस्लामी के रुकन भी हैं मुयस्सर अहमद गुजर साहब, उन्होंने दुनिया न्यूज़ को बताया है कि इन लोगों के लिए मैं स्ट्राइक करूंगा, सड़कों पर भी आऊंगा, जुलूस भी निकालूंगा, अदालतों में भी जाऊंगा, इनको इनका हक लेके दूंगा, जहां तक हो सका तो मैं इनकी अमदाद करूंगा। तो ऐसी साहिबा अभी भी किसी की बात नहीं सुन रही। आला हकाम ने अभी तक उनकी कोई बात नहीं सुनी। अभी तक जो ही लोग बैठे हैं खुले आसमान के नीचे बच्चे लेके बैठे हैं। लेकिन साबिक नाज़िम है मुयस्सर गुजर वो आए हैं, उन्होंने उनको अपना यकीन दहानी करवाई है कि मैं आपको अदालतों में भी जाऊंगा, आपके लिए स्ट्राइक भी करूंगा, जुलूस भी निकालूंगा, रैलियां भी निकालूंगा, जो मुझसे हो सका वो मैं करूंगा। जी शादिया ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी आपकी। मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए तो ये साहब जरा छोटे इश्यूज हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो ये अरबों खरबों मिल रहे हैं सेंटर से, उसके लिए वो यूथ फेस्टिवल वो चल रहे हैं, वो हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, सरों से अखरोट तोड़ रहे हैं। मतलब एक मजाक बन के रह गया है कि मैं उसको हंस हंस के काजी साहब मेरा बुरा हाल था कि वो अपने सर से अखरोट तोड़ रहा है, ये रिकॉर्ड बन रहा है हमारा। यार दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है। अब इनके मस्खरापन देखें, बच्चों को खड़ा कर रहे हैं, तराना पढ़ा रहे हैं 4 लाख के करीब, ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं और ऐसे ऐसे, और अच्छा परचम बना रहे हैं, भाई जरूर बने। अब इनसे क्या आपको दुनिया में कोई मैसेज मिलना है? और सबसे बड़ा जो मुझे वो उस पे आया ना, जब उसने अपने सर से वो तोड़े हैं, अखरोट तोड़े हैं, नारे लगे हैं, उस पे गले लगाए गए और जज्बाती मनाजिर, आंखों में आंसू, बिल्कुल अब दीदा हो गए लोग। थोड़ी पकड़ लें, और बेहतर औजार इस्तेमाल कर लें। पर बात ये है, ये भी जरूरी है साहब, ये पैसा जो खर्च होता है, चले कोई नीचे तो ट्रिकल डाउन होकर गया होगा ना। मेरा सिंपल सा है, क्या भवाल के 2 चीजें का हिस्सा, बड़े सीरियस नोट पे, क्या इन 3,000 अरब रुपए में से भवाल की इस फैमिली का कोई हिस्सा नहीं है जिनके घर हैं? क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? अच्छा वो कहते हैं जी इलीगल, बात का जी इलीगल कब्जे किया। मैं हुक्मरानों के ये जो कब्जे हैं ये लीगल हैं, कुछ लोगों का अगर उनका हक बनता है, गरीब लोग हैं। इसके साथ ही में आपकी अगर टाइम थोड़ा सा रह गया, साहब सारा हाउसिंग का सेक्टर कब्जा ग्रुप को दे दिया हमने, भले कराची हो बाकी कोई जगह हो। सर ये सबसे बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं। और भवाल के लोगों को खुद भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए खुद आप भी सड़क पे आ जाएं, कोई इज़हार हमदर्दी कर दें, कोई सिविल सोसाइटी होती है। इतना मुर्दा हमारा जमीर हो चुका है। ज्योतिये की रकम, ये कल आपकी स्टोरी करेंगे क्लासेस, आप ज्योतिये की रकम सैलाब जदगान तक नहीं पहुंच सके, वो दूसरी जो उनका हक बनता है रकम का, मतलब $50,000, ये $50,000 मिला है इनको, पाकिस्तानी ने इनको पैसे भेजे हैं सैलाब जदगान के लिए। वो 9 महीने से इसाक डार साहब उस पर शाम बन के बैठे हुए हैं। यार ये कोई तरीका है? ये इमदाद जदगान बन गया है, क्योंकि इमदाद कोई और खा गया है और ये जो सैलाब जदगान है ये अब इमदाद जदगान है। अच्छा बेहिस्सी की हद देखें काजी साहब इस मुल्क के रूलिंग लीड ब्यूरोक्रेसी की। इवन थोड़ी सी मेहरबानी फरमाए, जवेद महमूद साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, वो सूबाई मौसे में अच्छे बंदे हैं, कि मेहरबानी फरमाए आप ही नोटिस ले लें भवाल का, आप ही कुछ इन लोगों की मदद कर दें। बाकी लाहौर का बाबू और लाहौर का आपका पॉलिटिशियन बेहिस हो चुका है। अगर इनमें थोड़ी सी भी कोई इनमें दर्द होता सीने में, इनके बच्चे हैं, ये समझते हैं इन्हीं के बच्चे हैं, बाकी के नहीं है। तो ये जो कल फुटेज चला है ना, इनमें से किसी को जाके उस एक असिस्टेंट कमिश्नर को ट्रांसफर करना चाहिए था कि ऐसे लोग सिविल सर्विस में रहने नहीं चाहिए कि जिनमें थोड़ी सी भी वो नहीं केयर नहीं है फॉर चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड, और कोई पंजाब में से कोई जाके इनके वो करता है, इनको रेक्टिफाई करता है। जो पहले जिस तरह करते रहे सब आप रखें, इनसे उम्मीदें आप क्योंकि लाहौर में रहते हैं, आप ये अच्छी उम्मीदें रखा करें। बाकी जो आपके सबार में हिसाब हो रहा है आप देख रहे हैं, और पैसे जो आ रहे हैं 3,000 अरब रुपया मिला है पंजाब को 6 सालों में, वो 3,000 अरब रुपया किधर गया है, किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है, और आपने कैसे एलोकेशन की है, किस किस को कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन की है, हिसाब किताब लेके दिखाएं।
آپ کو نہیں ملے گا. اور کوئی فالو اپ نہیں کرتا آپ کے لاہور کے رپورٹر. وہ جائیں ذرا فائنانس سیکٹری سے پوچھیں کہ آپ نے اس پہ پروونشل فائنانس کمیشن کا اجلاس کیوں نہیں بلایا, ٹھیک ہے, اس پہ کیوں ڈسٹریبیوشن نہیں کر رہے پیسے کو فردر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اخلاص صاحب. قائد صاحب آپ کا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیں, اللہ حافظ.